बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुद व या कनस्तईन। थैंक यू वेरी मच। माजरत आप लोगों को कुछ इंतज़ार करना पड़ा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है और बड़ी तकलीफ हो रही है ये सारी गुफ्तगू आपसे करते हुए। रंज, गम, गुस्सा, सारे सेंटिमेंट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की एहतजाज की तारीख के अंदर जो अलमनाक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है, जिसे हम इस्लामाबाद मैसेकर का नाम दे रहे हैं, पाकिस्तान की एहतजाजों की तारीख में इस किस्म का रवैया किसी हुकूमत या रिजीम की तरफ से पुरअमन एहतजाजियों के हवाले से नहीं मिलता है। आज बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। बहुत से इस रिजीम के, इस हुकूमत के प्रोपेगेंडर्स हैं जिनका जवाब आज हम देंगे। मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम, सारा पाकिस्तान का एक एक बच्चा ये दुख और ये तकलीफ महसूस कर रहा है जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है। जिस तरीके से एक फस्ताई रिजीम ने, एक जाबिर, एक जालिम हुकूमत ने पुरअमन एहतजाजियों पे इनडिस्क्रिमिनेट फायर किया, लाइव एम्यूनेशन इस्तेमाल किया, लोगों के बच्चों की जानें ली, ये सब कुछ आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा। इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, और नेशनल मीडिया में तो बहुत से दोस्तों को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है, जिन्होंने उसकी तफसील में जाने की कोशिश की। हुकूमत जिन हकायक को छुपाने की कोशिश कर रही थी, ये रिजीम जिन शहादतों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी, उसको जब सहाफी कम्युनिटी के दोस्तों ने अनकवर करने की कोशिश की, दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, तो आज उनको भी पाबंदी से हासिल किया गया, उनको भी उठा लिया गया। इस किस्म का रवैया, इस किस्म की फस्तायत आज से पहले हमने नहीं देखी है। मैं सबसे पहले तो आपसे उन लोगों के नाम शेयर करूंगा जिनकी शहादतें फिल वक्त कंफर्म हो चुकी है। गो के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो नंबर तो इससे बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग हैं जो मिसिंग हैं, हमें नहीं पता कि उनका फेट क्या है, क्या वो शहीद हो गए हैं या उन्हें उठा लिया गया है। बहुत से लोग हैं जो गिरफ्तार हैं, उनका एक फिगर पुलिस हमें दे रही है और एक फिगर है जो हमारे पास एक फिगर है। बहुत से लोग हैं जो जख्मी है, और देन एक कैटेगरी है जो शदीद जख्मी है, क्योंकि जिस दिन पहले दिन ये वाकया हुआ और उसके बाद जो हमारे पास फिगर्स आए, उसमें हर रोज इजाफा हो रहा है शहादतों में। सो मैं, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उन नामों से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं नुमान को कहूंगा जरा ये साथ साथ इसको। मुबीन मलिक, इनका ताल्लुक एबटाबाद से, इन्होंने जामे शहादत नोश किया। अब्दुल कादिर, अगेन एबटाबाद से शहीद हुए। तारिक खान शांगला से शहीद हुए। मलक सदर अली मर्दान से, इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद अली चारसदा से, ये भी शहीद। अनीस सत्ती, कोटली सतिया, इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद अलियास इस्लामाबाद से, ये भी शहीद हुए। सरदार शफीक खान, इनके हवाले से मैं बाद में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस लिस्ट के बाद। डेरा गाजी खान शहीद। अब्दुल रशीद किला सैफुल्ला शहीद। इनका वैसे तो इस्लामाबाद से ताल्लुक, मुकीम इस्लामाबाद में थे, ताल्लुक इनका खानपुर जिला हरीपुर से, शहीद। और एक और हमारा दोस्त शहीद जिनका नाम ताज वली, और इनका जनाजा आज रात जो है वो 8 बजे है। आज रात 8 बजे। इनका ताल्लुक चारसदा से, इनका ताल्लुक चारसदा से। जो लोग शदीद जख्मी हुए और जख्मों की ताब ना ला सक रहे, वो डाटा हमारे पास आहिस्ता, ये हमने 12 नाम
آپ سے اس لیے شیئر کیے ہیں کہ ان کے جنازے، ان کی ویڈیوز، جو ان کو گولیاں لگی وہاں پہ موقع پہ ڈی چوک کے ارد گرد، وہ ساری ویڈیوز، وہ ثبوت ان کے موجود ہیں. فی الوقت یہ کوائف ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مسنگ ہیں یا جو لوگ شدید زخمی ہیں، یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ چیزیں کنفرم ہوں گی، ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے. مگر ہم آپ سے صرف وہ کوائف شیئر کر رہے ہیں جس کو ہم کل آپ کے ساتھ ان کے تمام وہ شیئر کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو چلا دیں، صرف چند چیزیں ہم نے آپ کے لیے کمپائل کی ہیں. نہیں جی، یہ ہمارا اپنا ویریفائڈ ڈیٹا ہے، ہمارا اپنا ڈیٹا کلیکشن سینٹر ہے. جب تک ہم اس کو کراس ویریفائی نہیں کرتے، ہم کسی سے محمد علی چارسدہ، احمد ولی پشین بلوچستان، آخر میں دکھائیے، آپ کو تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں. یہ سردار شفیق خان لنڈ، ڈیرہ غازی خان، یہ ہمارے وہ شہید ہیں کہ جن کی ڈیڈ باڈی پمز میں پڑی رہی. ان کے لواحقین، پاکستان تحریک انصاف، آپ کی برادری میں سے صحافی بھائی، وہ وہاں پہ ہاسپٹل میں جا کے کوائف ڈیمانڈ کرتے رہے، گھر والے میت مانگتے رہے، مگر انہیں انکار کیا جاتا رہا. 2-3 دن تک باقاعدہ طور پہ ریفیوز کر دیا کہ یہ ڈیڈ باڈی یہاں ہے ہی نہیں، ان کو نہیں دیا گیا. ان کی آہو بقا آپ میں سے بہت سے چینلز پہ یوٹیوبرز، ہمارے دوست جو صحافی ہیں، وہ اٹھاتے رہے کہ یہ ڈیڈ باڈی، یہ میت ان کے حوالے کی جائے. مگر یہ ایسی ظالم اور جابر رجیم ہے جنہوں نے انکار کیا، اور اب پنڈی کے ہاسپٹل سے یہ کہہ کے یہ ڈیڈ باڈی دی گئی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی جو موت ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی. ہم نے اسی لیے آن سائٹ آپ کو یہ ویڈیو شیئر کی ہے کہ جس وقت ان کو بلٹ لگی اور کس طریقے سے وہ نوجوان ان کو اٹھا رہے ہیں موقع پہ، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ حکومت کس طریقے سے وہ شہادتیں اور ان میتوں کو چھپانے کی یہ رجیم کوشش کر رہا ہے. اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. جنازے نہیں چھپتے ہیں، شہادتیں نہیں چھپتی ہیں، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ، یہ تو صرف ایک ویڈیو ہے، ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. یہ سارا ڈیٹا آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے انٹرنیشنل میڈیا کے آؤٹ لیٹس ہیں جو آلریڈی یہ چیزیں آپ کے ہمارے سے پہلے رپورٹ کر چکے ہیں. زیادہ ان کو ایکسس، آپ کے اور میری ایکسس پہ تو ان کو پھر تکلیف ہو جاتی ہے نا، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. مگر یہ انٹرنیشنل میڈیا کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر چکے ہیں. بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں. گارڈین کی ایک رپورٹ ہے، اس کو دیکھیں. مذاق خیز بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا بیان، اس رجیم کا بیان یہ ہے کہ ایک گولی نہیں چلی ہے. وہ بار بار ہم سے نام پوچھتے ہیں، وہ بار بار ہم سے ثبوت پوچھتے ہیں. یہ نام بھی موجود ہے، ثبوت بھی موجود ہے، اور جتنی گولیاں آپ نے چلائیں وہ میرے خیال میں وہ چھپ نہیں سکتی ہیں، کیونکہ ان کی جو گونج ہے ان گولیوں کی، وہ کئی سالوں تک اس فسطائی دور کی یاد ان لوگوں کو، اس قوم کو دلاتی رہے گی. جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی حوالے سے ہے. آپ کے ایک اور آپ کی برادری میں سے صحافی شاکر عباسی صاحب، وہ جو پولی کلینک اسپتال میں لائے گئے گولیاں لگنے والے زخمی اور شہیدوں کی انہوں نے لسٹ شیئر کی. حکومت نے پولی کلینک کے اوپر پریشر ڈال کے بعد میں اس لسٹ کو انہیں کہا جی یہ وہ لسٹ ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ لسٹ آپ کو پتا ہے جس طریقے سے آپ لوگ بڑی مشکل سے وہ حصول کرتے ہیں وہ انفارمیشن. تو انہوں نے بعد میں، اس رجیم نے ان پہ پریشر ڈالا اور اس لسٹ کو ڈسون کرنے کی کوشش کی گئی. اسی لسٹ کے اندر سے پھر 2 بندوں کے جنازے جو ہیں وہ ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھائے ہیں، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی اپنی ایشو کی ہوئی لسٹیں، جو شاید ہو سکتا ہے اس وقت ڈاکٹرز نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے جلدی دے دی ہوں، اور بعد میں رجیم کو سمجھ آئی ہو کہ یہ کام اس طرح نہیں تھا. شفیق کے حوالے سے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کتنا بڑا ظلم ہے. انصاف ڈاکٹر فورمز کے ڈاکٹر اور سٹاف کا اغوا، جو کہ یہی انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے رپورٹ کی ہیں. یہ سب صرف اس لیے ہے کہ اس کو چھپایا جا سکے، مگر یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی ہیں. یہاں پہ
ایک اور چیز بڑی اہم ہے, میں 2-4 نقطے کر کے اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا عمر ایوب صاحب سے اور میرے سجاد صاحب سے کہ یہ بات کریں گے. یہ تو بالکل ایسے ڈی چوک پہ تو ایسے تھا کہ جیسے کوئی کربلا ہو. یہ تو جدیدی قوتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں فسطائیت پھیلائی ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں سے. یہ جو وقت کے یزید ہیں جنہوں نے وہاں پہ ڈی چوک میں کربلا سا سما پیدا کیا اور اپنے ہی بچوں پہ, معصوم بچوں پہ گولیاں چلائیں. مطلب دنیا کا کون سا قانون یہ کہتا ہے کہ پرامن احتجاجی نوجوانوں, بچوں, عورتوں کے اوپر گولیاں برسائی جائیں؟ کون سا قانون ہے جو جان لینے کی اجازت دیتا ہے؟ وہ کون سا قانون ہے جو کہتا ہے کہ تم ایک چوک میں بیٹھو گے اور ہم تمہیں گولی مار کے تمہاری جان لے لیں گے احتجاج کی وجہ سے؟ وہ کون سا ایسا گناہ کیا تھا ان بچوں نے؟ وہ کون سا ایسا ظلم کیا تھا ان نوجوانوں نے؟ وہ کون سا ایسا کام کیا تھا جس پہ یہ حکومت, یہ رجیم, یہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے اور ان سے جینے کا حق چھین لینا چاہیے؟ کس لیے؟ مجھے کوئی ایسا قانون دنیا میں دکھائیں جو اجازت دیتا ہو اس حکومت کو کہ آپ پرامن پروٹیسٹرز کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں. کبھی بھی نہیں. یہ لیگیسی ہے ماڈل ٹاؤن والوں کی, جو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا تھا. یہ لیگیسی ہے پیپلز پارٹی کی 77 میں, آپ دیکھ لیں. یہ پی ڈی ایم کی ان دونوں پولیٹیکل پارٹی کی لیگیسیز ہے جو آج تک جہاں چل رہی ہے. اور یہ رجیم کس طریقے سے ریاستی مشینری کو استعمال کر کے اپنے ہی لوگوں کی جان لے رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ متی اللہ جان کی گرفتاری یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ہونٹ سینا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ نہ پاکستان میں کوئی بول سکے, نہ پاکستان میں کوئی سن سکے, نہ پاکستان میں کوئی دیکھ سکے. پاکستانی اور پاکستان, یہ they should be blind, they should be deaf, nobody should be able to speak. پروٹیسٹ اتنا بڑا گناہ ہے, احتجاج اتنا بڑا گناہ ہے. کوئی اندازہ ہے ان فسطائی یزیدوں کو کہ جن کے بچے چلے گئے ہیں آج ان کے گھروں میں کیا حالت ہوگی؟ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ مجھے لوگ, کسی دوست نے کہا کہ جی وہ وہاں سے وہ بندے جس وقت فائر ہوا تو بندے بھاگ رہے تھے. او بھائی ذہن میں رکھیے گا, یہ پرامن پروٹیسٹرز تھے, احتجاج کرنے آئے تھے. احتجاج کا حق آئین نے دیا ہے. گیس کے لیے تیار تھے ذہنی طور پہ, ربر بلٹس کے لیے تیار تھے ذہنی طور پہ, سٹن گرینیڈز بھی استعمال ہوئے ہیں, تیار تھے ذہنی طور پہ. یہ کوئی ملیٹنٹس نہیں تھے, یہ کوئی بت نہیں تھے, یہ گولیوں کے لیے تیار نہیں تھے, یہ گولیوں کے لیے تیار نہیں تھے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ احتجاج کرنے گئے تھے. ہاں شیلنگ ہے, شدید کر دو. ربر بلٹس پہلے بھی برساتے رہے ہو اور برس جاتی, مگر گولیاں مار رہے ہو تم یار. اور پھر ہم سے پوچھتے ہو اور انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو کہتے ہو کہ ایک گولی فائر نہیں ہوئی. آپ نے سنا ان وزیروں کے بیان, کہتے ہیں جی کوئی ایک گولی, کہتے ہیں گولی فائر ہی نہیں ہوئی. مطلب میں تو ان کی بے حسی کے اوپر حیران ہوں کہ یہ کہتے ہیں گولی فائر ہی نہیں. سو یہ لوگ وہ دلیر اور بہادر تھے جو اپنے پرامن آئینی احتجاج کے حق کو ایکسرسائز کر رہے تھے. کسی کو حق نہیں تھا ان کے اوپر گولیاں برسانے کا. ایون اگر جنگیں بھی ہو رہی ہوں اور فوجی بھی آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہاں بھی مورچے ہوتے ہیں, وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں, کور لیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ گولیاں چلنی شروع ہو جائیں تو تم آگے. سو یس, they had all the right to protect themselves. This government had no right to shoot at peaceful protesters who was protesting and exercising their constitutional right. یہ باتیں کرتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی ہے. ایک وزیر کہتا ہے کہ ریاست کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. میں نے تو یہ پڑھا اور سنا تھا کہ ریاست ماں کی سی ہوتی ہے. میں نے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ایسے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یہ ریاست کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا کہ جو ریاست ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی جان لینا شروع کر دیتی ہے. یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ نسلیں معاف نہیں کریں گی. نفرتوں کے وہ بیج اور وہ رشتے قائم کر لیے آپ نے کہ یہ آپ کو نسلوں تک ہانٹ کریں گے. یہ معاف نہیں کریں گے یہ لوگ آپ کو اپنے. اور یہ کہتے ہیں, یہ ایک بات میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اگر بھائی, ایک جگہ یہ بھی آیا, ایک طرف کہتے ہیں گولی نہیں چلی, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے تو وہاں. سو لیٹ می بی آن ریکارڈ کہ جو پہلا پروٹیسٹر جس کو گولی ماری گئی وہ سی پیک روٹ پہ جس وقت ساؤتھ کے پی کا قافلہ جس کو کیپٹن عمر امین لیڈ کر رہے تھے اپنے باقی ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ اور باقی ضلعوں کے ساتھ,
وہ جس وقت داؤد خیل پہنچا تو پہلا پروٹیسٹر جو ہے اس کو گولی وہاں لگی ہے، اور یہ اثر سے مغرب کے دوران کا وقت تھا. یہ میں آپ کو 24 کی بات بتا رہا ہوں. سو اگر کوئی یہ کہتا ہے اور یہ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کوئی انفارمیشن منسٹر ہے یا انٹیریئر منسٹر ہے یا وزیر اعظم پاکستان ہے، بولتا نہیں ہے وزیر اعظم پاکستان، بولے نا اپنے بچوں کی جان لینے کے بعد جو ہے وہ کیا شکل ہوتی ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. سو یہ کہنا کہ کیونکہ یہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے that's why they were fired upon, and on one hand they said there was no firing at all. So no, ان کا ارادہ تھا. تو 24 کو ہی اثر و مغرب کے دوران ہمارے پہلے بندے کو یہاں پیٹ سے نیچے وہ فائر لگا. ساؤتھ کے پی کا جو قافلہ تھا اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ سے اس کی شیئر کر دیں گے. He was taken to the ڈیا خان ہاسپٹل and treated. سو یہ بڑا ایک ان کی باتوں میں تضاد سامنے آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہو گیا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کو چھپا کیسے کریں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اور میں I condemn those elements. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کی احتجاجی تاریخ کی it was one of the greatest mobilization in Pakistan, peacefully done. اتنی بڑی موبلائزیشن پاکستان میں خصوصاً کے پی کی طرف سے میں نہیں سمجھتا، میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنی بڑی موبلائزیشن پیسفلی جو ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہو. موبلائزیشن ہوئی، راستوں سے رکاوٹیں ہٹاتے گئے، ایک رکاوٹ، دوسری رکاوٹ، تیسری رکاوٹ، اینڈ دین یو ور ان ڈی چوک. جو عمران خان صاحب کا ایک جو ایک حکم تھا وہ وہاں ڈی چوک پہ پہنچ گئے سارے. اس میں علی امین خان صاحب خود موجود تھے، اس میں تمام کے پی کے لوگ تھے، پنجاب سے بھی کچھ لوگ تھے، بلوچستان کے لوگ تھے، سندھ سے ہمارے جو لوگ تھے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، بٹ اگین میں کہوں گا وہ کوئی ملیٹنٹ نہیں تھے. جس وقت گولیاں چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں سے نکلے، جو ورکر وہاں سے نکلے، یہ ان کا رائٹ تھا to protect their life. You can't put the lives of innocent protesters at risk by telling them to just keep standing in front of the bullets. Why? یہ لوگوں کے بچے ہمارے بچے نہیں ہیں. So میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دلیر لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کیا، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ چیف منسٹر کو جو وہاں تک پہنچا، ہزاروں لاکھوں کی لوگوں کی موبلائزیشن کو انشور کر کے، اور اس کے بعد جب آپ کے صوبے کی عزت کا سوال آیا کہ اپنے قائد کی بیوی جو ہے اگر وہ وہاں سے اریسٹ ہو جاتی یا وہ ان کو اغوا کر لیا جاتا یا ان کو مار لیا جاتا، تو ساری آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ لوگ کہتے کہ یہ پختونوں کا چیف منسٹر گیا تھا اور وہ کر کے آ گیا. اس نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ انشور کیا کہ پختون روایات، کے پی کی روایات کے حوالے سے وہ کسی کے آگے شرمندہ نہ ہو، کسی کو یہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. assassination attempt on the chief minister of a province. ڈی چوک تو ایک واقعہ نا سر. ڈی چوک سے جب وہ نکلے، and let me tell you, he was one of the last people who left ڈی چوک. Let me be very clear on that. One of the last to leave ڈی چوک. جب وہ نکلتے ہیں تو ڈی چوک سے اگلے چوک پہ اسٹریٹ فائر گاڑی کے اوپر، ڈی چوک پہ بھی، اس سے اگلا چوک مونال. جب تک وہ کے پی کی حدود میں نہیں آئے، گاڑیوں نے ان کو چیز کیا، ہٹ اینڈ رن تھا، گاڑیوں نے ہٹ کیا. آپ ان کی گاڑیاں دیکھیے گا، ان کے ڈبل کیبنز جو ہیں ان کو ہٹ کر کے اڑا دیا گیا، ان کا سٹاف اریسٹ کر لیا گیا. ان کی اپنی گاڑی جس میں وہ جا رہے تھے اس کو رائٹ لیفٹ سے جو ہے وہ مارتے رہے ٹو اریسٹ ہم ود ان دی لمٹس آف اسلام آباد. پھر جب وہ کے پی میں پہنچے تو یہ عمر صاحب آپ کو خود بتائیں گے، ہی واز ود دیم، کہ کس طریقے سے پنجاب رینجرز کا کیا کام ہے کے پی کی حدود میں، کون سے قانون اور جوریسڈکشن کے تحت پنجاب رینجرز جو ہیں وہ ہری پور اور ریپٹ آباد میں موو کر رہے تھے. وہ بھی آپ کو ابھی اس کو ایکسپلین کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کے پی کی روایات کو اپ ہیلڈ کرنے کے حوالے سے میں چیف منسٹر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دلیر لوگ جو کے پی سے گئے، جنہوں نے بیسیکلی جو روح رواں تھے اس سارے مارچ کے،
ان کو سلام ہے, ان ماؤں کو سلام ہے جن کے بچے شہید ہوئے, ان کی نسلوں کو سلام ہے. ہمارے جو ورکرز ہیں, گرفتاریوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی, ہم بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہے. ہمارے حساب سے 5,500 آدمی پاکستان میں اریسٹ کیا گیا before 24th of November in different operations in different provinces. 5,500 ہر ضلع کے اندر. یہ میں پنجاب کو ساتھ انکلوڈ کر رہا ہوں. سندھ, بلوچستان, ہر ضلع میں سے بندے اٹھائے گئے, بڑی تعداد میں بندے اٹھائے گئے. اور وہ کوئی ایف آئی آرز کے, وہ صرف وہ جو سیکورٹی برانچ کی لسٹیں ہوتی ہیں نا جی, وہ پنجاب حکومت بیٹھی ہے, پتہ نہیں یہ کیا دل رکھتے ہیں اور یہ کیا انسانیت ہے, انہیں کوئی شرم نہیں ہے. ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. وہ ایک بس ایک اسپیشل برانچ نے ایک لسٹیں بنائی ہوئی ہیں, ان میں صرف پی ٹی آئی کے بچوں کو یہ ایڈ کرتے رہتے ہیں, ان کے ورکرز کو ایڈ کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی کوئی کال آتی ہے ویسے ہی چھاپے شروع ہو جاتے ہیں اور بندے. یہ بات کا فکر ہے. اب کا فکر آپ دیکھیں تو آپ نے یہ جو پولیس کے لوگوں کو بٹھا کے ان سے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں, وہ کہتا ہے ایک کے پنڈی میں 700 بندے گرفتار ہوئے ہیں, اٹک والا کہتا ہے کہ ہم نے 1100 گرفتار کیے ہیں. یہ ان کا فگر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ, سینکڑوں ہزاروں میں جو مسنگ ہیں, وہ بھی ان کے پاس ہیں. یہ فگر یہ آن ریکارڈ دے رہے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فگر اس سے بہت زیادہ ہے. اور میں اپنے تمام ورکرز کو آج اس پریس کانفرنس کے اس سے وساست سے کہوں گا کہ جو اٹک میں گرفتار ہے, جو پنڈی میں گرفتار ہیں, تحریک انصاف کے لوگ, ورکر پارٹی کو بھی ہم انسٹرکشنز دے رہے ہیں, خود بھی کر رہے ہیں. جتنے لوگ پہنچ سکتے ہیں, یہ جو ہمارے بچے وہاں پہ اریسٹ ہیں, ان کے لیے ہماری لیگل ٹیمیں موبلائز ہو گئی ہیں. جو بچے اریسٹ ہیں, ان کو کمبل, ان کو کپڑے, ان بچوں کو کوئی بھی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق یہاں سے پارٹی بھی انشور کر رہی ہے. اور جن جن ضلعوں کے اندر یہ گرفتار ہے, یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈائریکشن جو ہے وہ جاری ہو رہی ہے کہ آپ فوری پہنچ کے ان کو ہیلپ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اور میری آزادی کے لیے, خان کی حقیقی آزادی کے خواب کے لیے, انہوں نے یہ ساری قربانی دی ہے. گاڑیاں, آپ لوگوں کے صوبے میں سے سب سے بڑی موبلائزیشن تھی. سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں وہاں کھڑی ہیں. آج ایک ویڈیو آئی ہے جو سرکاری لوگ یونیفارم میں, پولیس اور باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے کھڑی ہوئی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں. مطلب وہی وہ گلو بٹ والی جو مینٹالٹی ہے. یاد ہے آپ کو ویڈیوز, آپ کو یاد ہیں وہ ویڈیو آج شیئر کی ہے کسی نے, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے, obviously آپ میں سے کسی بھائی نے ہمت کی ہوگی. لوگ یونیفارم میں کھڑے ہو کے گاڑیاں توڑ رہے ہیں. بھائی, who has given you this right to destroy the property of Pakistani people? قانون ہے نا 3 سال کے سزا کا, اگر کوئی ڈی چوک میں بغیر اجازت آئے تو دو ان کے اوپر 3 سال والے قانون کے تحت ایف آئی آر اور پیش کرو ان کو عدالتوں کے اندر, اور پھر جج فیصلہ کریں گے ان کا. آپ نے ان کو گولیاں ماری, پھر جب وہ بیچارے وہاں سے نکلے اپنی جان بچانے کے لیے, تو اس کے بعد آپ ان کی پراپرٹیز جو ہے وہ تباہ کرتے ہیں, ان گاڑیوں کو. یہ کیا ہے؟ What kind of a گھونڈا گردی is this? یہ تو کوئی حکومت یا رجیم نہیں, یہ تو مجھے بلی لگتے ہیں. مطلب آپ اپنے ہی لوگوں کی گاڑیاں, مطلب انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اسٹیٹ از ریسپانسبل فار مائی پروٹیکشن, اسٹیٹ از ریسپانسبل فار مائی سیکورٹی. مجھے بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ذمہ داری میری ریاست کی ہے اور میری سرکار کی ہے. مگر یہ کیسی سرکار اور ریاست ہے جو اپنے ہی لوگوں کی پراپرٹی تباہ کرتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 24 نومبر سے پہلے بلا امتیاز, پہلے تو جو کچھ زیادہ بولتے تھے صرف ان کے گھر توڑے جاتے تھے نا. پنجاب میں ہر ایم این اے ایم پی اے کے گھر میں گھس کے اس کو رینسیک کیا گیا, تباہ کیا گیا, ہر چیز توڑ پھوڑ دی گئی. اور میجورٹی لوگوں کو ہم نے کہا کہ ڈونٹ شیئر, اس سے ورکر میں کوئی خوف پیدا نہ ہو, آپ حوصلہ کریں, یہ تو روٹین چلتی رہے گی. وہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں ساری کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے. ہمارے ان لوگوں کو کمبل, گرم کپڑے, ان سب چیزوں کی ضرورت ہے, اور میں پارٹی کے دوستوں کو کہوں گا کہ وہ اس پہ ہیلپ کریں. ایک نیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان اسمبلی کے اندر ایک قرارداد آئی ہے. بلوچستان اسمبلی میں قرارداد آئی ہے. وہ کیا قرارداد ہے کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیں. میں مطلب یہ ان احمقوں کی حماقتوں میں روز اضافہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ بین کر سکتے ہیں تو بین کر دیں, ہم بھی قانون کو بھی بین کر دیں. جو تمہارے بلوچستان میں قرارداد لانے سے پی ٹی آئی بین ہوئی نا,
تو इंशाल्लाह फिर हमारे केपी के अंदर करारदाद लाने से फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी बैन होना पड़ेगा। और हम लेके आएंगे अब ये करारदाद, आप ले आए हैं, अब हम भी लेके आएंगे केपी असेंबली में ये करारदाद के ठीक है जी, ये जो फस्तायत के आर्किटेक्ट्स है ना, इनको भी हमें इसी तरीके से डील करना चाहिए जैसे ये लोगों को डील कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो सामने आ रही है, हम आपको सिर्फ कंफर्म चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि कल हमें आपके सामने जब हम जवाबदेह होंगे तो कोई चीज ऑथेंटिक हो सके। अब बार बार कहते हैं, आपने खबरें सुनी होगी कि गवर्नर राज जो है वो हम लगा देंगे, या ये खबरें निकल रही हैं, ये भी हमाकतों में से एक और हमाकत होगी। ये आप करके देख लें, आप अपने एक सूबे के खिलाफ ये जहर आप कब तक उगलेंगे और कब तक आप उसको वो करेंगे, इसकी कोई हद नहीं है। मगर केपी के अवाम ने जिस तरीके से पहले इस फसाइयत का मुकाबला किया है, डी चौक में पहुंच के साबित किया है कि ये किसी से डरते नहीं है, किसी से घबराते नहीं है और हमेशा हक और सच के साथ खड़े होते हैं। ये आपकी हर साजिश को नाकाम करेंगे, आपके हर ओछे घटिया गंदे हथकंडों को जो है वो ये नाकाम बनाएंगे। और ये आपकी सिर्फ सोच है कि आप ये समझते हैं कि ये मामला जो ऐसे खत्म हो जाएगा। इस पे हम लीगल कार्रवाई करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। तमाम वो घर जो पंजाब में तोड़े गए हैं, सबको अर्ज किया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि उसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। जो पहले 1 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं अब नहीं होगा, अदालतों में जाएंगे। और जो डीपीओज, चाहे कोई पंजाब का आईजी है, चाहे कोई इस्लामाबाद का आईजी है, ये सारी एफआईआर जो है ये हम इस पर डिमांड करते हैं कि ये फौरी से पहले दी जाए। हम जिम्मेदार समझते हैं शहबाज शरीफ को, हम जिम्मेदार समझते हैं इंटीरियर मिनिस्टर को, और बिल्कुल ये जो रोज आके टीवी पे बैठ के हमें धमकियां देते हैं सारी पाकिस्तानी अवाम को और इमरान खान के चाहने वालों को, वो जो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, हम उसको भी जिम्मेदार समझते हैं। ये तमाम लोग जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर है, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये सारी जो ये रिजीम है, ये सारी जो हुकूमत है, ये हमारे इन बच्चों के, इन शहीदों के कातिल हैं। ये जो है ये ऑर्डर देने वाले हैं, ये पहले धमकियां देते हैं, पहले धमकियां दी। आपने देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि 5 मिनट तक फायरिंग करेंगे तो इनमें से कोई खड़ा नहीं रहेगा, सारे भाग जाएंगे। और उसके बाद 726 नंबर वाला वाकया हो गया, फिर आके गुफ्तगू की इंटीरियर मिनिस्टर ने, और फिर ये वाला वाकया हो गया। तो ये जमीन पे खुदा बनने की जो आपकी ख्वाहिश है, ये कौम पूरी नहीं होने देगी। ये जो अंधेरा दौर है ये खत्म हो जाएगा। आप लोगों को ये जो काम आपने किया है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, अदालतों में जवाब देना पड़ेगा। आपको आइन के मुताबिक आपको इस मुल्क की कानून के सामने जवाबदेही करनी पड़ेगी। ये जो कत्ल हैं, ये जो शहादतें हैं, इसमें आप बिल्कुल बच के नहीं जा सकेंगे। आप ये समझते हैं, देखें जब कोई ताकतवर होता है ना, और खसूसन इस किस्म की ताकत हो कि जब आपके पास ये इख्तियार हो कि आप इजाजत दें गोली की और गोलियां चल जाएं और लोगों के बच्चे मर जाएं, तो फिर पता नहीं एक अजीब व गरीब किस्म की शायद फिरौनियत जो है वो लोगों में आ जाती है। और वो फिरौनियत जो है वो फिर शायद उस वक्त तो आप समझते हैं कि आपसे ताकतवर कोई नहीं है, मगर अल्लाह की जात जो है वो है। हम इस पे चाहे जुडिशल इंक्वायरीज हैं, चाहे कोर्ट की इंक्वायरीज हैं, एफआईआर्स हैं, वी स्ट्रांगली डिमांड कि ये हुकूमत ये ऐसी हरकत न करे। हम अदलिया से भी कहेंगे कि सारे आपके बच्चे थे, ये पाकिस्तानी थे और सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, इनके साथ ये हुआ है। जब आपके चीफ मिनिस्टर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है तो हम चाहेंगे कि उन चौकों की सीसीटीवी फुटेज जो है, जो मैं कह रहा हूं कि ऐसे गाड़ियां लगी और ऐसे गोलियां लगी, सेफ सिटी है ना, अरबों रुपए लगे हैं सेफ सिटी के अंदर। तो ठीक है, आप इमरान खान साहब की कोर्ट वाली फुटेज तो नहीं मिल रही है, 9 मई वाली फुटेज भी नहीं मिलती है, उसके भी टुकड़े आप निकाल के वो कर देते हैं। ये तो चौकों में से वो गया है ना, कहीं उड़ के तो नहीं गया। तो वो जो आपने उसको असैसिनेट करने की कोशिश की है, वो सीसीटीवी फुटेज भी हम डिमांड करते हैं। और अगर आपके पास नहीं है, गायब हो गई है, तो बस देन आई रेस्ट माय केस। फिर मैं समझता हूं कि जो वो हमारा पहला नैरेटिव है, जिस तरह ये हमेशा करते हैं छुपाने की कोशिश, ये उसी तरह कर रहे हैं। तो वो स्ट्रांगली डिमांड कि इनकी एफआईआर जो है वो प्राइम मिनिस्टर पे, इंटीरियर मिनिस्टर पे, ये जो हमारे इतला के मिनिस्टर हैं उस पे दी जाए। हम ये समझते हैं कि इसके बगैर जो है वो लोगों में बेचैनी फैलेगी और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम अदलिया को दोबारा, मैंने पहले भी कहा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा
کہ آپ سامنے آئیں اور یہ جو قاتل ہیں جنہوں نے قتال کیا ہے ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں. اس طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا, اس طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا. میں عمر ایوب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس پہ بات کریں. ایک وہ کوشچن آنسرز میں دے دیں گے. کوشچن آنسر میں دے دیں گے سینٹر میں. آپ ہاں آپ وہ گرفتار جو ہمارے شہید ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے غیور خواتین و حضرات السلام علیکم. اس وقت ہم لوگ پشاور میں ہیں. سب سے پہلے تو یہاں پہ میرے بھائی شیخ وقاص صاحب نے آپ کو ڈیٹیلز دی ہیں ہمارے شہداء کی. میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان غیور لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پہ ڈی چوک تک پہنچے. انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان ساتھیوں کا جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور وہ ایک کاز کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں دی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ساتھیوں کا پاکستان تحریک انصاف کے جو زخمی ہوئے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ونگز کا, تمام ونگز جس میں خواتین ورکرز, آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے لائرز, آپ کے آئی ایس ایف, آپ کی آئی ایل ایف, آپ کے یوتھ ونگ, جتنی ہماری ونگز ہیں ان سب کو, ہمارے پارلیمنٹیرینز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خواتین و حضرات جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے, ان کے خاندان کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے پیکج کا اعلان مانسیرا میں کر دیا ہے. جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی جلد سے جلد عطا کریں. ان کے لیے بھی پیکج کا اعلان ہو گیا اور انشاءاللہ یقینی بنایا جا رہا ہے. میں یہاں پہ واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ جو رول میرے بھائی جناب وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب کا رہا ہے, جس بہادری کے ساتھ, جس طریقے سے سیاسی بصیرت کے ساتھ انہوں نے لیڈ کیا اپنے قافلوں کو. 25 تاریخ کی صبح 8 بجے میں ہزارہ موٹر وے پہ کھڑا تھا. ہم لوگ ہزارے قافلے کو لا رہے تھے اور ہمارا سامنا تقریباً 1400 پنجاب پولیس کے ساتھ تھا اور وہ وہاں پہ شدید شیلنگ کر رہے تھے. دوسری طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے غازی بروتھا کو کھولا اور جس وقت وہ برہان آئے وہ پھر پیچھے سے آ کے انہوں نے پش کیا پولیس کو. یہاں سے ہم نے کیا اور وہ بلاکیڈ ہم نے کھولا اور ان کے ساتھ پھر ان کی گاڑی میں بیٹھا اور ہم لوگ آگے تک اکٹھے رہے. دن رات ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ ورکرز کے لیے, باقی لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام سے لے کے ہر ایک چیز تک وہ شخص ان 4 دنوں میں میرا خیال ہے شاید ہی 1 گھنٹہ بھی نہ سو سکا ہو. ہم لوگ ساتھ ایک ہی گاڑی میں تھے. میں اس کی بہادری کو, اس کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور آن ریکارڈ ڈالنا چاہتا ہوں. میں بشرا بی بی صاحبہ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کی جان کو خطرہ تھا اور وہ میں ڈیٹیلز میں جاؤں گا. جس طرح گولیاں چلیں وہ وہیں پہ رہیں. انہوں نے کسی قسم کا تشویش کا اظہار نہیں کیا. جس وقت ان کی گاڑیوں کو بائیں سائڈ سے, دائیں سائڈ سے, آگے سے, پیچھے سے ٹکرا کے ڈسیبل کیا جا رہا تھا, گولیاں برسائی جا رہی تھی, ان کو کوئی تشویش نہیں ہوئی. جس وقت رینجرز کا خطرہ تھا ہمیں ہری پور میں اور کے پی کے میں, ان کو کوئی تشویش نہیں تھی. ہم لوگ سارے ایک گاڑی میں تھے. میں یہاں پہ واضح کر دوں خواتین و حضرات کہ بحیثیت سیاسی ورکر الحمدللہ 25 مئی 2022 کو بھی میرے عظیم قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا کہ روڈ کھلنے چاہیے اور پتھر گڑھ میں ہم نے وہ کھولا
جو رکاوٹیں تھیں، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا پولیس تشدد کا نشانہ بنا، 46 سے زیادہ لاٹیاں کھائیں اور ہم نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا۔ اس بار بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا اور میرے وزیر اعلیٰ اور صوبائی صدر علی امین خان صاحب کا حکم تھا۔ الحمدللہ ہم لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے رہے اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے ٹارگٹ کیا گیا۔ یہاں پہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ شیل، ٹیئر گیس شیل ڈائریکٹلی 25 گز کے فاصلے سے ڈائریکٹ فائر مجھ پہ ہوا۔ ایک میری چھاتی پہ لگا اور دوسرا شیل یہاں پہ لگا۔ جب آپ کسی کو اس کے سر پہ یا گردن پہ یا چھاتی پہ ٹارگٹ کرتے ہیں خواتین و حضرات، وہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ اور جو ساتھی یہاں پہ آپ کے میڈیا کے خواتین و حضرات آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیئر گیس شیل کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ 25 مئی کے بعد بھی دی، ابھی بھی دی۔ ہماری جان بھی حاضر ہے اپنے ملک، اور بغیر کسی اس کے ہچکچاہٹ کے ہم لوگ جو بات دل پہ ہوتی ہے، جو سچ ہوتی ہے، اس کی ترجمانی کرتے ہیں کیونکہ میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ قوم کی یادداشت کے لیے میں ایک بات کہوں گا، پر اس سے پہلے مجھے معلوم ہے کہ میرے میڈیا کے خواتین و حضرات جو اس پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب میں کرتا ہوں اور پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں بھی آج میں نے کی تھی، آپ لوگ غیور اور بہادر صحافی ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ کوئی برا لگے، کسی کو برا نہ منائیے گا، آپ چینلز کی ملازمین ہیں، پر آپ کے جو مالکان ہیں نہ وہ بہادر ہیں نہ وہ دلیر ہیں۔ وہ میڈیا کو ایز اے بزنس ٹریٹ کر رہے ہیں اور وہ سچ کی آواز کو دباتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک کال کہیں سے آتی ہے تو ان کی کانپیں ٹانگنی لگ جاتی ہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے بعد بھی ابھی جو میں باتیں کروں گا ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی، اور وہ اس وقت آپ کا یہ آن ایئر یا لائیو جا رہا ہے یا ریکارڈنگز اس کو سپریس کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس کو بعد میں کیری کریں گے، کیونکہ سچ کبھی چھپنا نہیں چاہیے۔ کبھی ہم ہیں، کبھی میڈیا ہے، کبھی کچھ اور ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ جس وقت نظام مصطفیٰ کی موومنٹ شروع ہوئی، اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز اور باقیوں کو آرڈر ہوا کہ آپ مظاہرین پہ فائرنگ کریں۔ لاہور میں اور باقی شہروں میں بریگیڈ کمانڈرز نے استعفیٰ اپنا ٹینڈر کیا۔ انہوں نے کہا ہم لوگ اپنے نہتے شہریوں پہ فائرنگ نہیں کریں گے۔ یہاں پہ میجر سجاد صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی ملٹری اکیڈمی میں یہ اوتھ لیا ہوگا، حلف۔ آئین کا آرٹیکل 244 ہے، اس کے 3 شیڈیول میں خواتین و حضرات جو حلف ہوتا ہے، یہ کوئی سینسر کرنے والی بھی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک ایئر فورس، آرمی اور نیوی کا افسر یہ اوتھ اس کو لینا پڑتا ہے پریڈ گراؤنڈ میں جس وقت وہ کمیشن ہوتا ہے۔ I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. خواتین و حضرات، یہاں پہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ ول آف دا پیپل ہے۔ ول آف دا پیپل جو ہے وہ آپ کے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں سپریس ہوئی ہے۔ وہ ریگنگ کے ذریعے اور اس سے ریگنگ سے زیادہ جس وقت ریزلٹس ڈکلیئر ہو رہے تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ملی بھگت سے آپ کے ٹیمپرڈ فارم 47 شائع ہوئے اور ایک 17 پارٹی کی سیٹوں والی پارٹی کو حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے ایک جگاڑ سی حکومت بنائی گئی ہے جو انلیگل ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ پاکستان کے مسلح افواج کے افسران اور جوان اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ان کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں،
وہ ہماری خاطر بارڈرز پہ ہوتے ہیں اور جان کی بازی لگاتے ہیں، پر یہاں پہ میں ان سے ضرور سوال کروں گا، ضرور سوال یہ کروں گا کہ جس وقت نہتے لوگوں کے اوپر سیکیورٹی ایجنسیز کو آرڈرز آتے ہیں کہ وہ فائر کریں، ان کو سوچنا ضرور چاہیے۔ خواتین و حضرات، آپ کے پاس فوٹیجز آئیں، آپ نے دیکھی وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ میں ڈی چوک میں موجود تھا۔ فائرنگ سے 1 منٹ قبل تک میں گاڑی سے باہر ڈی چوک کے اندر مختلف مقامات میں پیدل پھر رہا تھا۔ جیسی گاڑی میں بیٹھا اس کے 60 سیکنڈ 1 منٹ کے بعد شدید فائرنگ شروع ہوئی اور شدید ٹیئر گیس شیلنگ شروع ہوئی۔ دنیا کا کوئی بھی اسپیشل فورسز کا شخص ہو یا انفنٹری کا ہو یا آرٹلری کا ہو یا جو کوئی بھی ہو، وہ مشین گن کی فائرنگ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو وہ ویپنز کی ساخت بھی ابھی بتا دیتا ہوں، اور سنائپر جو استعمال ہوتے ہیں ان بندوقوں کی بھی ساخت بتا دیتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جو فائرنگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ ڈی چوک پہ ہوئی، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے وہ ویپنز تھے جو کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت امریکن عوام کی ٹیکس پیئرز پیسے کے ساتھ خریدے گئے۔ امریکن گورنمنٹ نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو عطیے میں دیے تھے، گفٹ فرام دا پیپل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہ لائٹ مشین گن جو استعمال ہوئی تھی، اس کا نام ہے M60، اور یہ تقریباً 750 راؤنڈ پر منٹ فائر کرتی ہے۔ اس کا کیلیبر 308 یا 7.62 ٹائمز 51 ہے۔ اس کی مزل ویلوسٹی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے۔ یہ بھی آپ ذہن میں ایک چیز یاد رکھیے گا، کئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیوں نہیں کھڑی ہوئی لیڈرشپ۔ جس فاصلے سے اس مشین گن نے فائرنگ، لائٹ مشین گن نے فائرنگ شروع کی، وہ فاصلہ 150 میٹر کا بھی نہیں تھا۔ 750 راؤنڈ پر منٹ جس وقت فائر ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ کا 150 میٹر سے، اور گولی کی سپیڈ آپ کی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ میں 2 گولیاں آ رہی ہیں۔ کون سا شخص، خاتون یا مرد، اس چیز کو سہ سکتا ہے وہاں پہ؟ ایک پوائنٹ، اس مشین گن پہ نائٹ ویژن سائٹس لگی ہوئی تھی۔ یہ ویپنز دیے گئے تھے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے لیے، نہ کہ نہتے معصوم پارٹی ورکرز جو کہ ایک پیسفل احتجاج کر رہے تھے ڈی چوک پہ، ان پہ استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا سنائپر رائفل، اس کا نام جناب والا ریمنگٹن 700، اس کا کیلیبر 0.308 یا 7.62 into 51 نیٹو راؤنڈ اس کو کہتے ہیں۔ اس کی بھی سپیڈ یہی ہوتی ہے، 741 میل فی سیکنڈ، میٹر پر سیکنڈ، اور اس کے ذریعے بھی وہ نائٹ ویژن سائٹس کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا۔ سنائپر راؤنڈ کے ذریعے اموات ہوئیں، لوگوں کو لگیں۔ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ویپنز جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں استعمال ہونے تھے، وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بدقسمتی کے ساتھ اپنے نہتے شہریوں پہ استعمال کیا، اور وہ بھی ڈی چوک میں، اسلام آباد کے دل میں۔ یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہمارا ایک پاکستان تحریک انصاف کا ساتھی، دلیر ساتھی، کنٹینر کے اوپر نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کو ایک سیکیورٹی فورس کا اہلکار آ کے دھکا مار کے تقریباً 30-35 فٹ سے اوپر سے اس کو دھکا مار کے نیچے گراتا ہے۔ وہ آپ ساتھیوں نے دیکھی ہوگی فوٹیج۔ اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ سین شاید غازہ میں یا آپ کے ویسٹ بینک میں یا مقبوضہ کشمیر میں یا ہلاکو خان یا چنگیز خان کی فوجیں کر سکتی تھی، پر یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے
جس سیکیورٹی اہلکار نے یہ کام کیا اس کے افسر کو، اس کے کمانڈنگ افسر کو، جس بھی ایجنسی اس کا ہو، ان کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو، اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، اس کو آپ اٹھا کے نیچے پھینکے؟ ناقابل برداشت اور شدید الفاظ میں ہم لوگ مذمت کرتے ہیں۔ فل کورٹ مارشل انکوائری ہونی چاہیے اور ان افسران کو اپنی نوکریوں سے برخاست کرنا چاہیے، ٹرمینیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب سے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس پہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ نہتے شہریوں پہ جو فائرنگ ہوئی وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوئی، وہ کیوں ہوئی، کس نے وہ اتھارٹی دی کہ اتنی زیادہ اموات ہوں، اور اس کو سپریس کرنے کے لیے جس طرح میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب MNA صاحب نے کہا کہ پھر ہسپتالوں میں پریشر ڈالا گیا کہ آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں فائرنگ نہ لکھیں، ان سے ایفیڈیوٹ ان کے لوائقین سے لیے جا رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ راؤنڈ جو ان کے جسم میں ان کو چیک کرنا چاہیے کہ کون سے ویپن سے آئے تھے، 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں مختلف جگہوں پہ شدید انٹیلیجنس فیلیئرز ہو چکے ہیں۔ تقریباً پچھلے 20-22 دنوں میں 200 سے زیادہ اموات مختلف جگہوں پہ ہو چکی ہیں۔ وجہ کہ آپ کے ایجنسیز کے لوگ پاکستان تحریک انصاف اور صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ویگو ڈالے ہمارے پیچھے یا صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ کہ دہشت گردوں کے پیچھے۔ جب آپ ڈیویٹ کرتے ہیں اپنی کور رسپانسبلٹی سے تو پھر ریزلٹ فیلئر ہی ہوتا ہے، اور یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی اپنی غیور آرم فورسز سے کہوں گا کہ یہ حکومت ایک غلط بنیادوں پہ بنی ہے، اور آئین اور قانون میں یہ ایک سیٹلڈ لا ہے کہ ایک عمارت کی فاؤنڈیشن جب غلط ہوتی ہے تو لہٰذا وہ گرائی جا سکتی ہے، وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتی۔ وہ اس حکومت کو سپورٹ نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہاں پہ خواتین و حضرات 2 اور اہم باتیں کر کے میں پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کی گاڑیوں کے ساتھ جو حال کیا گیا، ڈائریکٹ فائرنگ، ٹکریں مارنی منال کے قریب، یہ ایک معجزہ ہے۔ آپ ان کی گاڑیوں کا حال جس طرح شیخ وقاص صاحب نے دیکھا ہے، کہا ہے، وہ دیکھیں آپ، میں تو موجود تھا ادھر، جس طریقے سے وہ پہنچے، وہ تقریباً 10 کلومیٹر رمز پہ گاڑی پہنچی ہے، شعلے اس کے رمز سے نکل رہے تھے، یہ حالات تھے۔ ایک فوٹیج آپ کے ساتھ شاید آپ نے شیئر کی دیکھی ہوگی، ایک کالی کلر کی بلٹ پروف لینڈ کروزر ہے، اس کے پچھلے شیشے میں ایک آرمر پیئرسنگ راؤنڈ لگا ہے۔ وہ گولی اس لیے لگی تھی کیونکہ سنائپر کو اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ گاڑی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، وزیر اعلیٰ صاحب کی ہے، الیمین خان صاحب کی ہے۔ در حقیقت وہ گاڑی سیکیورٹی ایجنسیز کے افسران کی تھی۔ اس مغالطے میں ان کے اپنے ہی سنائپرز نے اس گاڑی پہ گولی چلا دی، اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، کاری لینڈ کروزر بلٹ پروف، پچھلا لیفٹ سائیڈ کا پچھلا شیشہ جو ہے آخری، اس پہ وہ بلٹ سامنے سے نظر آتی ہے۔ تو جب آپ اس طرح کے ان ٹرینڈ، ان پروفیشنل لوگوں کو ہتھیار سونپا دیتے ہیں تو ریزلٹ پھر آپ کا ٹریجک ہی ہوتا ہے۔ میں یہ بھی بات کروں، جو اس وقت برتاؤ کیا جا رہا ہے، جو غلط کیسز لگائے جا رہے ہیں، اور ہمارے باقی بھی پریس کے ساتھیوں کو، کیونکہ انہوں نے جرت کی کہ وہ سچ بولے، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں اس ایکشن کی
اس فارم 47 کی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم پہ اس وقت تک 8 مزید FIRs ہم سب پہ ابھی تک مختلف شہروں میں ہو چکی ہیں. مجھ پہ تو جناب 100 سے اوپر ہو چکی ہیں ابھی, اور یہ بھی اور بھی زیادہ مزید ہو گئی ہیں. اور مجھ پہ ابھی فیصل آباد پہ پہلے بھی ایک موٹر سائیکل چوری کی, اور باقی جگہوں میں ایکس رے مشین کی چوری کی, اور ڈنڈے چوری کی, اور پولیس کی وردیوں چوری کی تھی, اور 7 قتل کی اور دہشت گردی کی تھی. اور میرا خیال ہے مجھے اور کوئی کام نہیں ملا تو 2 اور موٹر سائیکل چوری کی FIRs بھی مجھ پہ ہو گئی ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کوئی, میرا خیال ہے ابھی موٹر سائیکل ورکشاپ یا کر دوں, یا بین الصوبائی گینگ کا ممبر کوئی بن جاؤں موٹر سائیکل کا, یا کیا کروں. یہ حالات ہیں ان کے. یہ ڈفرز کو آپ جس وقت بنا دیتے ہیں نا انچارج کے وہ کام کریں, تو پھر وہ ڈفر توپ ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. یہاں پہ میں خواتین و حضرات یہ بھی کہوں کہ جس وقت ہری پور میں ہم لوگ جا رہے تھے, KP میں ایک خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ فیڈرل ٹیریٹری سے, اپنی دارالحکومت سے, فیڈرل حکومت سے, وہ جس میں سارے صوبوں کا حصہ ہوتا ہے, وہ اپنے صوبے میں جا رہا ہے, وہاں پہ اس پہ قاتلانہ حملہ, اور اس کو روکا جا رہا تھا. اور وہ اپنے صوبے میں بھی جس وقت چلا گیا تو ہمیں انفارمیشن تھی کہ رینجرز وہاں پہ ہری پور میں ہمارے شہر میں آ گئے ہیں, اور مختلف روڈ جو میرے گھر کے قریب ہیں اور باقی جگہوں میں ان کو بلاک کریں. 300 سے زیادہ. کس نے آتھرائز کیا؟ جاب رینجرز وہاں پہ آئے ہوئے, کس نے آتھرائز کیا؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے جس وقت IG KP اور چیف سیکرٹری KP سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب خود ہوم منسٹر ہے. رینجرز تبھی آ سکتی ہے جس وقت ایک صوبے کی کابینہ اس کو آتھرائز کرے. سو لہذا یہ حالات ہیں اس ملک میں کہ ایک صوبے کے اندر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے غیر آئینی, غیر قانونی طور پہ. ایک وزیر اعلیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بشرا بی بی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ہر حربہ استعمال کر رہی ہے. تو آپ کا یہ سارے حالات ہیں. آخر میں خواتین و حضرات گورننس رول کے بارے میں شہباز شریف کو ایک ہی میسج ہے, اور اس کی کابینہ کو, ہوش کے ناخن لو مسٹر شہباز شریف اور تمہارے فیڈرل منسٹرز. یہ سرزمین پختونوں کی ہے, یہ حکومت ہماری ہے. اس کا انشاءاللہ تعالی ہر طریقے سے, قانونی طریقے سے ہم لوگ اپنا قانونی دفاع کرنا جانتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ یہاں پہ سیٹیں ووٹ پاکستان کی عوام نے اور خیبر پختونخوا کی عوام نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیا. اور آخر میں کہوں گا کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا ڈی چوک تک پہنچنے کا, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حکم کے عین مطابق پورا کیا گیا. آگے سے گولیاں برسائی گئیں, اس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں لوگوں نے خود بچائیں. اور میں سارے لوگوں کو ایک بار پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. میرے صاحب صرف 1 منٹ میرے صاحب لیں گے. He wants to say something. بس مختصر سی بات کرنی ہے. شیخ وقاص صاحب نے بڑی تفصیل سے اور شریف صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری بات بتا دی ہے. اکثر ہمارے یہاں پر جتنی بھی صحافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میکسیمم کا تعلق ادھر پختونخوا صوبے سے ہے, اور ہماری نوجوان نسل اکثر پوچھا کرتی ہے کہ بابڑا میں کیا ہوا تھا. تو یہ جتنی بھی ریزمبلنس ہو رہی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے 24, 25, 26 کو, یہ اسی انسیڈنٹ جو تاریخ کا ایک سیاہ باب لکھا جا چکا ہے, جس طرح عام سیاسی ورکرز پہ ایک دہشت اور جبر اور بربریت کے ساتھ گولیاں برسائی گئی تھی, ایگزیکٹلی یہ وہی ریپیٹیشن ہوا ہے 76 سال کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی وساطت سے میں یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے قائد کی اہلیہ محترمہ چونکہ ہمارے ساتھ اسی احتجاج میں شامل تھی, اور جب یہ آپریشن شروع ہوا اور جس طریقے سے, جس جبر کے ساتھ اور جس وحشت کے ساتھ گولیاں برسانا شروع ہو گئی, اور پھر
اہلیہ جو ہماری قائد کی ہے اس محترمہ کو وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈپور نے اپنی جان پر کھیل کر جس جواں مردی کے ساتھ جس حکمت کے ساتھ ان کو بچایا. اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جاتا تو کم از کم یہ ہمارے ہر پشتون کے ضمیر پر ایک بوجھ بنا ہوتا کہ کاش کہ یہ نہ ہوتا. تو جس طریقے سے اور جس حکمت کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے خان صاحب کی اہلیہ کو ریسکیو کیا وہاں سے، اور پھر جو ہے نا ان کو جس طریقے سے جس طرح عمر ایوب صاحب نے ساری تفصیل بتا دی ان کو فالو کیا گیا، اور پھر جو ہے نا ان کو بچا کے کسی طریقے سے پشتونخوا صوبے میں وہ انٹر ہوئے ہیں. اور پھر باوجود اس کے کہ ان کا کوئی وہ ڈومین ہی نہیں بنتا تھا، اور رینجر انہوں نے ایبٹ آباد تک ہری پور تک ان کو ادھر بھی فالو کیا. بہرحال ساری تفصیلات آپ کو بتا دیے، لیکن یہ بات آپ کی وساطت سے لازمی بتاؤں کہ ہر پشتون کو اپنے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پہ فخر ہے کہ انہوں نے اتنا ریسکیو کیا اور اتنا زبردست دلیری کے ساتھ جو ہے نا خان صاحب کے اہلیہ محترمہ کو بچا کے ادھر لے آئے. ادروائز ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے نا ایک ایسا بوجھ بنا ہوتا کہ جس کو ہر پشتون لے کے جا رہا ہوتا. میں آخری ایک بات کروں گا، اس وقت بھی میرے 4 سٹاف ممبرز اور 2 گاڑیاں انفورسڈ، 4 سٹاف ممبرز انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں 3 دنوں سے. اور شکریہ. بس اب ہاؤس از اوپن if somebody wants to ask okay تفصیل. بارہ شہادتوں کا میں نے ابھی ساروں کا نام آپ کو لے کے بتایا ہے. ہمارے جو زخمی ہیں، ہمارے جو آئی ڈی ایف کے لوگ ہیں، وہ ایک ایگزیکٹ فگر پہ ابھی نہیں پہنچ رہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ اٹک کے ہاسپٹلز میں ہیں، بہت سے لوگ پنڈی ڈیرہ اسماعیل خان، پھر کچھ لوگ وہیں اسلام آباد، سوری آپ کا، تو ان بہت سے ہاسپٹلز میں ہے. مگر ابھی تک جو انہوں نے ہمیں بات بتائی آئی ڈی ایف والوں نے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہماری انجریز ہیں وہ سینکڑوں میں نہیں ہیں، انجریز جو ہے وہ ہزاروں میں ہے. اٹ مسٹ ہیو کراسڈ جو ان کا اندازہ ہے. ویسے تو ہم جب تک پرفیکٹ فگر نہیں آ جائے گا تب تک ہم آپ کو اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ نامناسب بات ہے. مگر ان کا اندازہ اس وقت یہ ہے کہ 3,500-4 ہزار آدمی مختلف قسم کے جو انجریز میں ہے اس میں ہے، اور جس میں سیریس وونڈز ہیں، وہ جس میں بلٹ وونڈز بھی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کو بلٹ انجریز ہوئی ہیں، وونڈز ہیں، بٹ دے ہیو سروائیوڈ. تو وہ بھی کوئی جو ہے ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں. سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے ایک کرٹیسزم کی جا رہی ہے، ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ وہ چلے گئے ہیں موقع سے. میڈیا پر بھی اس طرح کی کچھ خبریں بھی گردش کر رہی ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈپور کے مابین اختلافی ہوئی ہے. اس ساری صورتحال کو تھوڑا سا آپ کلیئر کریے کہ کیسی. میرا خیال ہے جی کوئی تعلق کلامی الحمدللہ کہیں پہ نہیں ہوئی. میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 4-5 دن میں دن رات ایک سیکنڈ ایک پل ساتھ ہی تھا. کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں الحمدللہ. بیگم بشرا بی بی صاحبہ ہماری بہن ہیں، ہماری بھابھی ہیں، ہماری وزیر اعظم عمران خان صاحب کی عزت ہیں، زوجہ ہیں، اور ان کا عزت احترام کرنا ہم پہ لازم ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات آپ نے بات کی ہے کرٹیسزم کے بارے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. میں خود وہاں پہ موجود تھا، خود شیل کھائے ہیں. یہاں پہ آپ نشان دیکھ سکتے ہیں، ادھر بھی کھائے، چھاتی بھی کھائے، لاٹیاں کھائی ہیں. اور ہم لوگ علی امین خان گنڈپور صاحب پہ اسیسینیشن اٹیمپٹس مختلف جگہوں پہ، آپ گولی چلاتے ہیں کسی پہ، گاڑی مارتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہے. دیکھیں ان کو بتائیں کہ you are one of the last. ہم لوگ آخری گاڑیاں وہاں پہ جو یہ کہانی ہے ساری. ہم لوگ آخری گاڑی تھی، آخری لوگ تھے وہاں سے نکلے، جگہ ڈیزرٹڈ تھی، آخری لوگ تھے ہم لوگ ادھر سے نکلنے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پہلے گئے. They were the last people to leave. 12 بجے گئے تھے جنہیں سگنل کے پاس تھے. آپ لوگ اپنی پارٹی کے جو رہنما ہے شوکت سبزی، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ 12 بجے گئے ہوئے نہیں مان رہی تھی. صحیح جانی میں اس کو ہم نے ان کو ڈینائی کر دیا نا، ان کو شاید اس انفارمیشن کی ایکسیس نہ ہو، ایسی کوئی بات. میں خود وہاں پہ موجود تھا جی، وہ کلیئر ہو گیا جی، وہ میں نے بتا دیا. اس نے میرے خیال میں ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب خود آپ کو اس کے اوپر زیادہ بہتر بات بتا سکیں گے.
वो पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में भी शमूलियत की, पूरे शदोमत के साथ की। आज वो जो हमारे कोटली सतिया के शहीद हैं, सती साहब जो शहीद हो गए हैं, वो उनकी फातिहा के लिए भी वहाँ उनके गांव पे उनकी रिहाइश गाह पे मौजूद थे। सो ही इज वर्किंग एज अ सेक्रेटरी जनरल। नंबर 1, जो आपने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए क्या मसाइल थे जिसकी वजह से वो उस तादाद में नहीं निकल सके। वी कांट से कि वो निकले नहीं है, वो उस तादाद में नहीं निकल सके जिसकी मुझे भी तवक्को थी, जिससे शायद खान साहब को और हम सबको, आपको भी तवक्को थी ऑब्वियसली। उसकी वजह मेरे अजीज ये है कि तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन था, बदतरीन। मैंने आपको कहा कि 24 से पहले जो हजारों की तादाद, 5,500 मैंने मेंशन किया, गाड़ियों ने 4,000 का काम है, 5,500 का कह रहा हूं। ये वो तादाद है जो 24 से पहले पकड़ी गई। एक एक गांव, एक एक मौजा, एक एक बंडा आप कह लें अपनी जबान में, एक एक कॉलोनी, इवन DHA लाहौर आप देख लें, एग्जिट एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जहां लोगों ने कंटेनर्स कभी सोचे भी नहीं होंगे वहां लगाए गए। छोटे शहरों में ट्रॉलर से बंद किया गया, तमाम MNAs MPs के घरों को रैंसैक किया गया, तबाह किया गया तमाम। मैं अब कोई ये नहीं कह रहा कि उसका उसका और उसका, मैं कह रहा हूं सबका। आपका अपना, मेरा अपना मैंने इसलिए नहीं बताया कि लोग कहेंगे अपना रोना धोना लेके बैठ गया। मेरे घर में पिछले 2 साल में दर्जनों रेड्स हुए हैं, बट दिस रेड वाज ऑन टॉप। कोई चीज नहीं छोड़ी उन्होंने। वो वीडियो शायद अब मैं निकाल दूं, मगर उस वक्त मैंने कहा ऐसी लोगों को क्यों हम अपना रोना। बिला इम्तियाज लोगों के चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स को उठाया, हमारे काउंसिलर्स को उठाया। मेरे भाई, अगर किसी आदमी पे ये शक था ना कि ये 4 आदमियों को किसी रिक्शे में बिठा के भी ले जा सकता है, तो उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा है। मारा, पीटा, और इस दफा अंदर नहीं लेके जा रहे थे। दे वर ब्रिंगिंग पीपल, दे वर टॉर्चरिंग पीपल। मार रहे थे, कुट रहे थे। सारी की सारी ट्रांसपोर्ट बंद की गई। तो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बसें आपने नोट किया होगा, पंजाब के जो काफिले आए जिनकी तादाद बड़ी कम थी, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, उनमें आपको कोई बस नजर नहीं आई होगी, उनमें आपको कोई ये हाईएस्ट नहीं नजर आई होगी, कोई कोस्टर नजर नहीं आई होगी, कुछ नहीं था। गाड़ियां इंपाउंड कर ली गई, गाड़ियां पुलिस लाइंस में ले गए, बल्कि कई ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां पकड़ के पुलिस वाले भर के इस्लामाबाद आ गए खुद जबरदस्ती। आपने इंजन में आए हुए, सारी सरकार की गाड़ियां नहीं थी। उसके बाद छोटी वैन्स पे आ गए, छोटी वैन्स वाले रूट कैंसिल कर दिए गए, टर्मिनल उनके कैंसिल कर दिए। फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्या थी? ये जो छोटे शहरों में, हमारे पंजाब में टैक्सी स्टैंड्स होते हैं जहां पे प्राइवेट गाड़ियां जो है वो, वहां पे पंजाब की स्पेशल ब्रांच के लोगों ने जाके कहा गाड़ी दोगे तो गाड़ियों को आग लगा देंगे, गाड़ियों को आग लगा देंगे। लोगों ने 200 कारें, देखे ना, ये 4 आदमी आपको 50,000 में पड़े ट्रांसपोर्ट करना इस्लामाबाद, या पूरी बस में आपको वही बंदे 70 आदमी 2 लाख में पड़े। तो वो जो लोगों ने 150, 200 गाड़ी बुक भी की, कोशिश भी की कि चलो ये तादाद थोड़ी सी हमको काफिले लेके तो पहुंचे, रात को या सुबह पता लगा कि वो वापस देंगे आपको कि जी ये आप लें। बड़ी मुश्किल से मेरे जो काफिला था, जिसकी क़यादत मेरे भाई कर रहे थे, वो काफिला 4.5 घंटे का सफर है इस्लामाबाद तक, जो एक नॉर्मल रूट से मैं आता हूं, वो 2 दिन में पहुंचा। 24 को उधर से निकले 6 बजे, शाहपुर, जौहराबाद, खुसाब, मियाँ वाली, रात मियाँ वाली गुजारी। अगले दिन निकले सुबह, जब तक दाऊद खेल और मियाँ खेल वाला वो क्लियर नहीं हुआ, वो सी पैक पे, वो दूसरे दिन जाके उनको मिले, और बड़ी मुश्किल। सो पंजाब के लिए मेरी जान, देखें, अब पंजाबी इज इन लव विद इमरान खान एज एनीबडी एल्स हियर इन KPAs और इन PTIs. This is not a matter of loyalty. This is a matter of capacity. When capacity is hampered, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप हजारों गाड़ियां यहां से लेके गए, खुदा ना करे, यहां तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारी पार्टी की हुकूमत है। कल ऐसा हो कि आपको गाड़ियां ही यहां पे न दी जाए और आपको उठा लिया जाए, तो आपकी कैपेसिटी टू मूव थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बी हैम्पर्ड। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन पंजाब, और पंजाब में हमारे साथ मारकुटाई हो रही है मेरे अजीज पिछले 1.5-2 साल से। और उसकी रावलपिंडी के साथ भी यही कुछ हुआ। रावलपिंडी भी पंजाब का हिस्सा है, रावलपिंडी के साथ भी ये कौन कहता है कि रावलपिंडी के हमारे MNAs MPs गिरफ्तार हुए, उनके रिश्तेदार गिरफ्तार हुए, उनके घर तोड़े गए। वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था कि हमारा धरना अभी भी जारी है, तो जरा ये एक्सप्लेन करते हैं कि वो कहाँ पर है और कैसे है। और दूसरा सॉरी सर, आइंदा के लिए आप लोगों का क्या लायामल है? सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आला हाउस में इस धरने को लेकर, इस एहतजाज को लेकर काफी इख्तिलाफात और काफी चीजें सामने आ रही हैं। तो काइंडली जरा पहली बात यह, धरने के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, जो मनसेरा के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप उसको थोड़ा सा अगला जुमला भी फॉलो करें, तो उन्होंने कहा था धरना एक सोच और एक एहतजाज का नाम है। उन्होंने साथ एक जुमला ये भी कहा
कि लोग हो ना हो वो धरना जारी रहेगा. दैट मीन मेंट कि वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट. वो धरने से लोग छोड़ के नहीं आए, याद रखिएगा, छोड़ के नहीं आए. ये जुल्म मत करें केपी की अवाम के साथ, उन शहीदों के साथ जिन बेचारों ने, मतलब ये जो फतह है उसके जो शहीद हैं इस जमहूरियत के, जो मैसेकर इस्लामाबाद में शहीद हुए हैं, प्लीज उसको इस डाउट में ना ले जाए. वो छोड़ के नहीं आए, उन्हें गोलियां मारी गई यार. दे वर नॉट मिलिटेंट्स, दे वर कॉमन यंगस्टर्स लाइक यू, लाइक अदर पीपल. हम उनको कहते खड़े हो जाओ. क्यों कहते हम खड़े हो जाओ? किसी को राइट नहीं है कि कोई बच्चा चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो कि उसकी सिर्फ अपने उसके लिए वो करे. ये उनका हक था जो वहां से आए हैं वापस, और उन्होंने अपना खान से किया वादा पूरा किया है. सो प्लीज उनकी उससे ये सलाम है इन बच्चों को. यहाँ पे मैं वाली बात ना करें. यहाँ पे एक सेकंड, आपने बात की ना जी, इस मैं आपको चैलेंज देता हूँ. दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेंड फौजी को उसे क्या है, असला इधर जमा करा दो, जाके एक जगह में चौक में खड़ा कर दो, और तुम्हारे ऊपर लाइट मशीन गन का फायर होगा और तुमने खड़े रहना है. मैं देखता हूँ. इस तरह ये जो आप सीएम साहब की गाड़ी की बात कर रहे हैं कि जब आप कौन से चैनल थे? अच्छा जी सीएम सीएम साहब की गाड़ी पे जब फायर वगैरह हुई है, वो आप लोगों के पास है, काइंड वो उसकी जरा footage ना सीएम की ना मैं आपको बताता हूँ. हम तो सेफ सिटी वालों से मांग रहे हैं. सीएम की गाड़ी तो केपी में आ ही नहीं सकी. गाड़ी की जो लगी है वो मेरी भाई बात तो सुनिए मेरे अजीज, आप अगर थोड़ा गौर करें, उठा ली गई थोड़ा है. सा उसको क्लियर ज़हन से सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूं, तो आप मेरे भाई हैं. आपको देखें जो मेरे भाई ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया. उमर भाई ने शायद एक्सप्लेन एक चीज की है. सीएम की गाड़ियां पहुंच ही नहीं सकी केपी में. सीएम ने एक गाड़ी में वो बुलेट रेडेड हो गई, वो वहीं पे डंप हो गई, वहीं छोड़ दी इस्लामाबाद में. गाड़ी चेंज की, वो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, उस गाड़ी के चारों टायर फट गए. बुलेट प्रूफ गाड़ी में क्लिप्स होते हैं. 10 किलोमीटर वो गाड़ी उन क्लिप्स के ऊपर मूव करती रही है, और उसके बाद 100 मीटर अवे फ्रॉम केपी गाड़ी खत्म हो गई. वो गाड़ी वहीं छोड़ दी, और हमने उसके पिक बाद किया. पैदल ये गए आगे. उमर भाई अपनी गाड़ी में थे, वहां से ये इनको लेके, वहां से वो सारी गाड़ियां सीएम की जाती, इनके डबल कैबिन सीएम के, वो उनके पास है, बुलेट रेडेड है, और वो हमने उसको भी डिमांड किया है कि वो भी वापस करें. मेरे भाई इतनी बड़ी स्टेटमेंट हम गैर जिम्मेदारी से नहीं दे सकते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैमरास इन इस्लामाबाद. इफ वी आर रॉन्ग, प्रूव अस रॉन्ग. वो एक सेकंड, ये गाड़ी का आपने पूछा ना जी, उधर ही है, उधर वो गाड़ियां बड़े बड़े परों वाले फरिश्ते आए, और वो फरिश्ते जो हैं वो उन्होंने वो गाड़ियों को उठा के वो अपने पास ले गए. ये सबसे बड़े ओहदेदार हैं हमारे. हाँ तो गोली शेल, मैं वेलोसिटीज आपको बता दूं दोनों की. फिजिक्स में वो चीज एक होती है, शेल का इम्पैक्ट जो होता है, गोली तो आपको पेनिट्रेट, शेल की जो धमक होती है, शेल इंटेंट टू किल होता है, ठीक है ना, नंबर 1. नंबर 2, जो गोलियां बरसाई गई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई. वहां पे तो किसी के माथे पे नहीं लगा हुआ था. उमर अयूब MNA लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वहां पे वो गाड़ियों को आइडेंटिफाई कर रहे थे. जो वहां पे असैसिन्स या मार्क्समैन या स्नाइपर बैठा हुआ था, उनको कहा गया था कि जी एक सिल्वर लैंड क्रूजर है जिसमें बीबी साहिबा बैठी थी, और एक ब्लैक लैंड क्रूजर है जिसमें इत्तेफाक से उस वक्त मैं बैठा हुआ था, और वो अलीमीन खान साहब की, वजीर आला साहब की लैंड क्रूजर थी. उनको टारगेट करना है. इत्तेफाक से सिक्योरिटी एजेंसीज वालों की अपनी लैंड क्रूजर भी ब्लैक कलर की थी, बुलेट प्रूफ. उन्होंने डज उसको मारा. सेकेंडली अल्लाह ताला का शुक्र आर्मर. है कि जितने हजारों लाखों लोग आपकी तरफ से गए थे, जो शहीद हो गए, उनका तो मैंने कहा उनकी माओ को भी सलाम है जिनने पैदा किया. अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बाकी किसी को नहीं लगी. अब हम कोई जरूर राजी करके राजी हैं, हमारे किसी MNA MP को भी गोली लगती. अल्लाह का शुक्र है जो लोग बच गए, जिनको नहीं लगी, ये बहुत अच्छा हुआ. अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे जी. पूरी कोशिश पूरी थी उनकी टारगेट करना और हिट करना. वो कहते हैं, वो सरकार कहती है गोली चली नहीं. एक मिनट, गोलियां तो लगी, लोग शहीद हुए हैं, आपने वीडियो दिखाई, जख्मी भी हुए हैं, एहतजाज में उनको गोली लगी है. आप कह रहे हैं कि उन्होंने स्ट्रेट फायर किया हुआ है, आप लोगों ने दिखाए हैं, हमारे पास तो आप लोगों ने दिखाए. स्ट्रेट फायर वगैरह किए हुए. आप लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है ना, गए तो आप लोगों के साथ.
डायरेक्ट आप लोगों की बनती है ना, उनके माँ बाप तो आप लोग बिल्कुल देखें, जो लोग अपने काफिलों को लेके गए थे, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उन्होंने भी उनके साथ ही वहां से जान अपनी बचाई है। जिस तरह उनकी जान कीमती थी, उस तरह जो जिम्मेदार थे उनकी जान भी कीमती है। हर आदमी जिस वक्त वो डी चौक में पहुंच गया, याद रखिएगा, फिर कोई एमएनए वर्कर एमपीए में फर्क नहीं है, जो डी चौक पहुंच गया था वो उनका टारगेट था। सो उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनका खाना, उनका पीना, उनके कंबल, उनकी वापसी इंश्योर करना बिल्कुल जिम्मेदारी बनती थी, और मेजॉरिटी लोगों ने ये किया है। अगर जिसने नहीं किया है उसका एहतसाब हो जाएगा, वो तो हम पहले ही अनाउंस कर चुके थे। कोई ऐसे जिसने अपने वर्कर को ऐसे छोड़ा है, ही विल बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सेकंड, ये खत्म, आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, 60 से ज्यादा पंजाब पुलिस के लोग जो कि मॉब ने पकड़ा था, उनको रिलीज किया, हमने वापस दिया। 5 पंजाब पुलिस के लोग, मैंने आपको उसकी फोटोग्राफ्स देके दिए। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताता हूं, पत्थरगढ़, वहां पे ऊपर चोटी से मैंने उनको लिया, लोगों के मतलब हाथों से मैंने उनको रिलीज किया, एक गाड़ी में बिठाया, 10 किलोमीटर खुद जाके ड्राइव करके मैंने उनको छोड़ के आया, रिलीज किया। उनके पास एक रिपीटर भी थी जिसके जरिए वो लोगों पे फायरिंग कर रहे थे। 12 बोर का 8 नंबर का कारतूस इस्तेमाल हो रहा था, छरों वाला। उनको मैंने रिलीज किया और वो रो रहे थे, वो पुलिस वालों ने कहा जी हम लोगों से ये कराया गया है और हम पे ये ऑर्डर्स इस तरह के थे, कभी पहले हुए ही नहीं, कि मैं वाजे कर दूं। बहुत शुक्रिया जनाब जी। आप आखिरी सवाल है, आप कर लें। जी 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 मोहतरमा। इसमें मेरे नोट्स हैं, मैं आपको देता हूं। मैं सबसे पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा और फिर पहले सवाल का। सबसे पहली चीज ये है जी, जिस वक्त कटी पहाड़ी और पत्थरगढ़ के एरिया में था, मैं साथ ही था, बुशरा बीबी के साथ गाड़ी में बैठा था और अली अमीन खान साहब भी इत्तेफाक से उधर गए थे, क्योंकि हम लोग हजारा मोटरवे को खोल के पहले बुरहान और उसके आगे फिर यहीं पे हम लोग गए थे कंटेनर्स के। ऐसी एक सेकंड सर, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हम लोग आगे जा रहे थे, वहां पे जाके डायरेक्शंस दी लड़कों को कि किस तरह पत्थरगढ़ खोलना है, क्योंकि पहले से इस चीज से गुजर चुके थे। लड़कों ने खोला, लोगों ने खोला, पीटीआई के साथियों ने, कोई ऐसी बात नहीं थी। और दूसरा, आप पहला सवाल आपका फाइनल कॉल किया, हमारी जिस तरह मेरे भाई ने कहा है, हमारा ये धरना ऑनगोइंग है, हमने उसको कॉल ऑफ तो नहीं किया। धरना एक मतलब रीएक्टिवेटेड है। जब हम लोग वहां पे बैठ ही नहीं सके, जब फायरिंग होती है, लाइव बुलेट्स आ रही होती हैं, तो कौन वहां पे बैठ सकता है? खान साहब के साथ मुलाकात के अंदर बहुत से लायबल जो है उनके ऊपर बात होगी और उसके बाद हम आप लोगों से शेयर करेंगे। ऐसे हमको हवाई बात आपसे नहीं करना चाहते। आखिरी बात यह है कि हमारी डेड बॉडीज जो है, जो इन्होंने जैसे शफीक वाली थी, इनके पास और भी है, तो हमारे हवाले की जाए। और ये जो लवायकीन के पास जा रहे हैं, ये जो देखे ना, बेचारे को गरीब वर्कर था, कोई रिसोर्सेज वाला था, कोई नहीं था, ये अब उनकी फैमिलीज को भी जाके टेरराइज कर रहे हैं ये पंजाब गवर्नमेंट और इस्लामाबाद के, कि जी आप इसको वो करें, पीटीआई से वो करें, आप न मुद्दई बने आप। तो हम ये समझते हैं कि आज शाम से काम शुरू हो जाएगा, कि जो लोग देखें हम सब तक नहीं पहुंच रहे बिकॉज ऑफ ये जो सिचुएशंस हमारे, ये नंबर्स होंगे, शाम के बाद ये काम करना शुरू कर देगा। डेथ्स के हवाले से, इंजरीज के हवाले से, वर्कर फैसिलिटेशन के हवाले से, जहां वर्कर बेचारा कहीं जेल में, हम पहुंच रहे हैं। अगर हम नहीं पहुंच सकते तो उनके को रिश्तेदार हैं, उनके को अजीज हैं, किसी भी किस्म की भी हेल्प, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जवान जो इस एहतजाज में गए और वो कहीं फंसे हुए हैं, उनके लवाकिन हमसे रब्ता करना चाहे, इट विल बी ओपन, और वो हम सारा डाटा लेके ऑन डेली बेसिस पे वी विल ट्राई टू फैसिलिटेट। हम अपने इन बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ना वर्कर को ऐसे छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।